एक दो दिनों से मुझे जो है चंद पीपल्स पार्टी या भुट्टो शहीद पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मुझे कोई लिंक्स भेजे जूनियर भुट्टो के किसी जलसे की कि उसने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है और वो गालिबन लाड़काना में उसने कोई जलसा किया है। मैंने वो सुना तो गैर मुतवक्का तौर पे क्योंकि मेरा कोई उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, मैं तो यही समझता था कि ये भी इंग्लिश मीडियम और जैसे यू नो भुट्टोज क्या बिलावल और अदर्स इसको शायद जो लोकल लैंग्वेजेस हैं या उर्दू है उसके ऊपर इतना अबूर हासिल नहीं होगा, लेकिन अमेजिंगली उसने बहुत अच्छी तकरीर की। और मैं मेरा ये अंदाज़ा है उसकी बातें सुन के कि वो उसने फिल बदी बातें कही हैं कि पहले से वो कोई तैयारी करके नहीं आया, एज़ इट इज़ आके उसने अपने जज्बात अपने अच्छे अल्फाजों में जो है एक्सप्रेस किए और आवाम के साथ गरीब तबके के साथ अपने ताल्लुक़ का बड़े कंप्रिहेंसिव अंदाज में जो है वो बता दिया, विच इज़ वेरी गुड। और मैं ये समझता हूँ कि ये शायद गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है या जेनेटिक है, क्योंकि भुट्टो साहब जो हैं वो भी जब तकरीर करने आते थे फिलबदी करते थे और मतलब उसमें बहुत फ्लुएंसी भी होती थी और इसकी एक झलक इसमें जूनियर भुट्टो में नज़र आई है। तो लोग मुझे कहते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है। भाई देखो, मैं कोई मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो सबसे अहम बात यह है, जूनियर भुट्टो हो फातिमा भुट्टो हो कोई भी हो, वो ये जान लें कि तारीख क्या कहती है और हमेशा इसको अपने जहन में रखें, ये मेरी एक एडवाइस है। तो तारीख ये है कि भुट्टोस को सियासत में कोई शिकस्त नहीं दे सका, यही एक सच है। जुल्फ़कार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, वो कहाँ आके जो है वो पीछे रह गए। वो सियासत में नाकाबिल शिकस्त थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो ख़त्म कर दिए गए। तो सबसे बड़ा जो भुट्टोज में जो भी सियासत में आएगा उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि उनके दुश्मन जो शायद उनकी क्या बोलते हैं आसीनों में भी छुपे हुए हों, तो वो उसको सियासी तौर पे तो भुट्टो को शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन जिस्मानी तौर पे उन्होंने ख़त्म किया है। और यही एक सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। मुर्तज़ा भुट्टो जब ज़िंदा थे तो मैंने सबसे ज़्यादा यही बात उनको बताई थी, खुदा की कसम मैंने उनको यही बात बताई थी कि सबसे अहम मसला ये है कि आप ज़िंदा रहें। जब मैं सीरिया में उनके साथ मिला, जब मैं क्या कहते हैं लाड़काना, लाड़काना क्या, कराची में जो उनका घर है क्लिफ्टन में, जब मैं वहाँ भी उनसे मिला तो मेरी एक ही आवाज़ थी कि सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी करें। आप ज़िंदा होंगे तो भुट्टो का मिशन हम आगे चलाने में हमें आसानी होएगी। अगर दुश्मन ने आपको जिस्मानी तौर पे ख़त्म कर दिया तो ये बहुत बड़ा एक दचका होगा, बहुत पीछे चले जाएंगे। तो क्योंकि क्या नाम है इसका, जूनियर को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि भुट्टो के कितने बड़े दुश्मन हैं। पूरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भुट्टो की जान की दुश्मन है, क्योंकि भुट्टोस की जो दुश्मनी चल गई है वो 7 सितंबर 1974 की जो दुश्मनी है वो ही इसको फॉलो कर रही है। उसी रीज़न से भुट्टो साहब को शहीद किया गया था फांसी देकर।
اسی وجہ سے شاہ نواز کے اوپر فرانس میں قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ مطلب این بہت ہی بڑی جوانی میں انفارچونیٹلی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. اور پھر کیا بولتے ہیں اس کو، جو ان کی دادی گریٹ لیڈی نصرت بھٹو، اس کے اوپر بھی قاتلانہ حملے ہوئے. ایون ایک حملہ ایسا تھا جس کا میں بالکل نزدیکی وٹنس ہوں، وہ 16 دسمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی جو اہلیہ ہیں نصرت بھٹو، وہ ایک شیرنی کی طرح جو ہے وہ انٹر ہوئی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور وہ بہت ہی بے باک قسم کی اور بہت ہی ڈٹرمن قسم کی عورت تھی. اس نے کوئی اسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور ہم پیپلز پارٹی کے ورکر اس کے ارد گرد تھے، اور پولیس والوں کا مکمل طور پہ جو ان کو لاٹھیاں سر پہ مارنے کا تھا، وہ زخمی کرنے کا نہیں تھا، اس کو قتل کرنے کا تھا. اس کو جو بھی لاٹھیاں لگیں، اس کے اوپر جو بھی تشدد ہوا، یقین مانیں اگر ہم ورکرز نے اپنے ہاتھوں میں وہ لاٹھیاں نہ لی ہوتی تو نصرت بھٹو 16 دسمبر 1977 میں ہی ختم کر دی جاتی. اور اس کے بعد بھی جب وہ فرانس میں چلی گئی، اور اس کے جو دشمن تھے چودھریز اور آل دیٹ، انہوں نے بھی قاتل بھیجے، لیکن وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس طرح سے پھر دیکھ لیجیے، حالانکہ بے نظیر سے ان کو اتنا خطرہ نہیں تھا، لیکن بلڈ لائن جو ہے، بلڈ لائن بھٹوز کی ہے، تو اس لیے اس نے بے نظیر کو بھی انہوں نے ختم کروا دیا. اس میں ہو سکتا ہے زرداری بھی ہو، لیکن ہمیں کنفرم تو نہیں ہے. بات وہ کرنی چاہیے جو ہاں زرداری نے اگر نصرت پیپلز پارٹی یا بیگم کیا بے نظیر کو اگر اس نے مروایا ہے، جسمانی طور پہ تو مروایا، لیکن اس نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ ایک تو میر مرزا بھٹو کے قتل میں انوالو رہا، دوسرا اس نے پیپلز پارٹی کو، بھٹو کی پیپلز پارٹی کو بھی ختم کر دیا، جس میں بے نظیر کی بھی شرکت ہے. یعنی کہ اس کو ہم معصوم کہہ سکتے ہیں نو. تو بہرحال آج کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ میں تو بینگ اے سینئر ورکر آف پی 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 اور بھٹو کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے وہ ایک کیا نام ہے جونیئر وغیرہ کا جو ہے وہ انکل ہی سمجھ لیں مجھے. لیکن باہر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب علی، یہاں آپ کو ہر قدم جو ہے نا وہ بہت سوچ بچار سے اٹھانا ہے. اگر اب آپ پالیٹکس میں آئی گئے ہو، یہ کوئی اب اٹ از ٹو مچ آپ جہاں مرضی منہ اٹھا کے چلے جاؤ اور غریبوں کے ساتھ جا کے جھگی میں بیٹھ کے کھانا اچھا ہے، لیکن سیکیورٹی کو آپ کبھی بھی جو ہے رسک اس کو نہ بنائیں، کبھی بھی اس کو لائٹ نہ لیں. تو بھٹو صاحب جب تھے وہ بھی اسی انداز میں جھگی میں جا کے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ان کے غم ان کے شیئر کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، ان کو کنسول بھی کرتے تھے، جو بھی تھا. لیکن وہ ٹائم ڈیفرنٹ تھا، آج بہت ڈیفرنٹ ٹائم ہے. دشمن جو ہیں وہ 10-20 لاکھ روپے میں ایک خود کا حملہ آور خرید لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے موو کرے. اور بہت ارد گرد جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا سلیکٹیو قسم کے آزمائے ہوئے ہوں، نظریاتی لوگ ہوں، جو کہ باہر طور میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز جو مجھے تھوڑا سا، میں کوئی زیادہ فالو تو نہیں کرتا جونیئر کو یا ان کی پارٹی کو، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جناب بھٹو کی وراثت وہ جو پورے پاکستان کی سیاست ہے، سندھ کی یا لاڑکانہ کی نہیں ہے. اوکے. اور پھر مرتضی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ لگے ہوئے تھے وہ بھی ان کو سندھی لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے تھے.
حالانکہ بڑا پلیٹ فارم بھٹو صاحب نے اپنی شہادت میں اور اس شہادت سے پہلے ہی بھٹو کو فراہم کر دیا ہوا تھا کہ وہ پشاور سے کراچی تک کا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کنسیڈر کرنی چاہیے، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ دیکھو آپ کا سندھ کا وڈیرا، آپ کا سندھ کی جو انتظامیہ ہے، سندھ میں جو کرتے درتے لوگ ہیں، حکومت کسی کی بھی ہو، وہ ایک مذہبی مافیا جو ہے، سو کولڈ ریلیجس مافیا جی، کلٹ جو ہے وہ اس کی ہے، اور وہی بھٹو کا قاتل ہے، شاہ نواز کا بھی، مرزا بھٹو کا بھی، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بھی. تو اس کی بہت گہری چھاپ گرفت ہے اس سندھ کے اوپر. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اصل دشمن کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کامیابی کے امکانات محدود ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ، وہ یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو بلا شبہ بہت ذہین، بہت بہادر، اور وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا اس نے ایک بڑا لیڈر بننا ہی بننا تھا، کیونکہ وہ ایک پیدائشی لیڈر تھا، بڑا پیدائشی لیڈر تھا، اور بے پناہ خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا. کرج اس کی ڈٹرمینیشن اور اس کا خلوص، غریبوں سے محبت، غریبوں کے لیے تڑپ رکھنا دل میں، اور غریبوں کے لیے سنسیئرلی، مسلمانوں کے لیے سنسیئرلی کچھ کرنے کا اس میں جو ہے وہ جذبہ تھا، اور اس جذبے کا اس نے عملی نمونہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آج جس ملک پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ بھٹو کو بنایا کہ جناب علی، جو پاکستان ٹوٹ رہا تھا، جو پاکستان تباہ ہو رہا تھا، جو قوم ڈیمورلائز ہو چکی تھی، دنیا میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ریسنٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں کہ ایک آدمی نے ایسی نیشن کو لیڈ کیا اور اس کو لیڈنگ نیشن آف اسلامک کنٹری بنا دیا ود ان 2 years. تو پھر یقیناً اور یقیناً ذوالفقار علی بھٹو جو بڑا لیڈر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا انسان تھا، بہادر آدمی، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بڑے لیڈر بننے میں ایک چیز ہم کبھی بھی اس کو مائنس نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے عوام کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بھٹو سندھی شہری ہونے کے باوجود وہ پہلے پنجاب کا لیڈر ہے، اگرچہ وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے، لیکن انتخابی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر نمبر 1 پنجاب میں اس نے سب سے زیادہ کامیابی کی، اور سب سے زیادہ پاپولر بھی یہاں ہوا، پھر سندھ میں اور پھر پشاور وغیرہ میں بھی. اگر وہ زندہ رہتا تو پاکستان جو خیبر پختونخوا کا بھی پیپلز پارٹی اسٹرانگسٹ ہب بن جاتی. جس طریقے سے اس نے وہاں کی روایتی سیاست کو اور بڑے بڑے لوگ یعنی پیپلز پارٹی کی پلیس بنا دی تھی اور اسٹرانگ کر دیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً اور یقیناً صورتحال بہت مختلف ہوتی. بہت سارے پشتون نیشنلسٹوں کی چھٹی کر دینی تھی اس نے. بہرحال یہ چیز جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھٹو کی سیاست پورے پاکستان کے لیے ہے، ایک صوبے، ایک قومیت، ایک لسانی گروہ کے لیے نہیں ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو سیاست کا بھٹو صاحب نے بنا دیا ہوا ہے وہ پورا پاکستان ہے، اور ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. جو لوگ آ کے سندھی ٹوپی بھی پہنیں، وہ پنجاب کی پگ بھی باندھیں، وہ پٹھانوں کی پاکول ٹوپی بھی پہنیں، ضرور اور ضرور صرف ایک خود کو مخصوص کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بھٹو کی وراثت جو ہے وہ پورا پاکستان کی سیاست ہے. تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اگر آپ نے بھٹو کی سیاست کرنی ہے تو بھٹو کی سیاست لاڑکانہ کے لیے نہیں تھی، سندھ کے لیے نہیں تھی، صرف لاہور کے لیے نہیں تھی، وہ پورے پاکستان کے لیے تھی. یہ چیز ہمیں بہت ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور یقیناً وہ یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو بلا شبہ بہت ذہین، بہت بہادر، اور وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا اس نے ایک بڑا لیڈر بننا ہی بننا تھا، کیونکہ وہ ایک پیدائشی لیڈر تھا، بڑا پیدائشی لیڈر تھا، اور بے پناہ خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا. کرج اس کی ڈٹرمینیشن اور اس کا خلوص، غریبوں سے محبت، غریبوں کے لیے تڑپ رکھنا دل میں، اور غریبوں کے لیے سنسیئرلی، مسلمانوں کے لیے سنسیئرلی کچھ کرنے کا اس میں جو ہے وہ جذبہ تھا، اور اس جذبے کا اس نے عملی نمونہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آج جس ملک پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ بھٹو کو بنایا کہ جناب عالی، جو پاکستان ٹوٹ رہا تھا، جو پاکستان تباہ ہو رہا تھا، جو قوم ڈیمورلائز ہو چکی تھی، دنیا میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ریسنٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں کہ ایک آدمی نے ایسی نیشن کو لیڈ کیا اور اس کو لیڈنگ نیشن آف اسلامک کنٹری بنا دیا ود ان 2 years. تو پھر یقیناً ذوالفقار علی بھٹو جو بڑا لیڈر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا انسان تھا، بہادر آدمی، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بڑے لیڈر بننے میں ایک چیز ہم کبھی بھی اس کو مائنس نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے عوام کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بھٹو سندھی شہری ہونے کے باوجود وہ پہلے پنجاب کا لیڈر ہے، اگرچہ وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے، لیکن انتخابی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر نمبر 1 پنجاب میں اس نے سب سے زیادہ کامیابی کی، اور سب سے زیادہ پاپولر بھی یہاں ہوا، پھر سندھ میں اور پھر پشاور وغیرہ میں بھی. اگر وہ زندہ رہتا تو پاکستان جو خیبر پختونخوا کا بھی پیپلز پارٹی اسٹرانگسٹ ہب بن جاتی. جس طریقے سے اس نے وہاں کی روایتی سیاست کو اور بڑے بڑے لوگ یعنی پیپلز پارٹی کی پلیس بنا دی تھی اور اسٹرانگ کر دیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً صورتحال بہت مختلف ہوتی. بہت سارے پشتون نیشنلسٹوں کی چھٹی کر دینی تھی اس نے. بہرحال یہ چیز جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھٹو کی سیاست پورے پاکستان کے لیے ہے، ایک صوبے، ایک قومیت، ایک لسانی گروہ کے لیے نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو سیاست کا بھٹو صاحب نے بنا دیا ہوا ہے وہ
پورا پاکستان ہے، اور ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. جو لوگ آ کے سندھی ٹوپی بھی پہنیں، وہ پنجاب کی پگ بھی باندھیں، وہ پٹھانوں کی پاکول ٹوپی بھی پہنیں، ضرور اور ضرور صرف ایک خود کو مخصوص کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بھٹو کی وراثت جو ہے وہ پورا پاکستان کی سیاست ہے. تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اگر آپ نے بھٹو کی سیاست کرنی ہے تو بھٹو کی سیاست لاڑکانہ کے لیے نہیں تھی، سندھ کے لیے نہیں تھی، صرف لاہور کے لیے نہیں تھی، وہ پورے پاکستان کے لیے تھی. یہ چیز ہمیں بہت ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور یقیناً یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کو اگر بچایا تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذات نے، اللہ نے اس کو ایک وسیلہ بنایا اور پاکستان بچا جو آج تک قائم ہے. اور مستقبل میں بھی پاکستان کا سروائیول، پاکستان کی بقا، پاکستان کا قائم رہنا، اس کا راز بھی بھٹوازم میں ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو انڈرسٹینڈ کرنا سب سے زیادہ اہم نقطہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو یقیناً اپنے گلدستے میں اس نے بہت خوبصورت پھول سجائے تھے، پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے، صوبہ بلوچستان سے. تو وہ پوری قوموں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اور یقیناً جونیئر بھٹو جو ہے وہ سندھ کے پانی کی بھی بات کرے، اور وہ پنجاب کے جو سفرنگ لوگ ہیں ان کی بھی بات کرے. محدود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کرنا. آپ ضرور نعرے لگاؤ، لیکن مخصوص نعروں سے اوائڈ کرو جس سے کوئی آپ کی ایک مخصوص پہچان بن جائے. نعرہ حیدری ضرور لگاؤ، لیکن اس کے ساتھ نعرہ تکبیر بھی لگاؤ، نعرہ رسالت بھی لگاؤ، نعرہ یا رسول اللہ بھی لگاؤ، نعرہ چار یار حق یہ بھی لگاؤ. سب کو ساتھ لے کر چلو. تو یہ ابھی آپ دیکھیے، کیونکہ پاکستان، اب میں اور اوپنلی بات کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ پاکستان میجورٹی جو ہے وہ سنی مسلک لوگوں کی ہے. اوکے، جب آپ مخصوص لباس میں، مخصوص ایام میں، یہ پھر جو ہے ایک چھاپ لگ جائے گی آپ کے اوپر. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کا مسلک جو تھا وہ اہل تشیع نہیں تھا، لیکن اس کے دشمنوں نے پوری کمپین شروع کر دی کہ وہ اہل تشیع تھا. کیوں کہ پاکستان میں اہل تشیع جو ہیں وہ اکثریت نہیں ہے. اوکے، وہ سنی ہے. اوکے، بھٹو کو اور کارنر کرنے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ ہر جگہ پر شروع کر دیا کہ وہ اہل تشیع تھا. اوکے، پوری دنیا میں ہوں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ ذوالفقار علی بھٹو کو سنی اس کا ہونا جو ہے پورے سوشل میڈیا میں نے سب کی جو ہے وہ بند کر دی، کیونکہ سچ ہے، یہی سچ ہے. اوکے، تو اگر ذوالفقار علی بھٹو ایران میں پیدا ہوتا تو اس کے دشمن لوبی نے اس کو سنی کہہ دینا تھا. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو یہ ایک اور ٹیکٹکس ہوتے ہیں کسی کو کارنر کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ محدود کرنے کے لیے. تو اب اگر بہرحال میں ذاتی طور پہ یہ جو الیکشن ہے اس کی یہ میں پاکستان کے مسئلے کا حل، جو بحران ہے، یہ سارا کچھ، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص جو ہے اس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوا ہوں.
وہ جب تک طبقہ پاکستان کا سیاہ سفید کا مالک ہے، بھٹو جیسا جینیس آدمی بھی جو ہے وہ پاکستان سے اس طبقے کو اس نے کمزور تو کیا، لیکن وہ جو ہے مکمل طور پہ وہ نقص پاکستان سے ختم نہیں ہو سکا. تو باقی یہ چیز کو نظر انداز کیے بغیر کوئی پاکستان سے جو محبت رکھتا ہے، جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، وہ اگر اس اہم ترین نقطے کو نظر انداز کر کے سیاست کرنا شروع کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلئر ہے پھر اس کا. تو یہاں یہ چیز بہت اہم ترین چیز ہے جس کو اب سمجھنا ہے کہ جناب اگرچہ پاکستان کی سیاست کا حل، پاکستان کے مسائل کا حل یہ روایتی سیاست نہیں ہے، یہ ریڈیکل چینج کی یہاں ضرورت ہے، ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو کمزور کر کے عوامی دور اور صحیح مسلمانوں کا دور شروع کرنے کے لیے بہت لمبی سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سیاست میں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سیاست سے کوئی تبدیلی، کوئی ریڈیکل تبدیلی آ جائے گی. ہاں وقتی طور پہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے بہتر چیزیں ہو جائیں، لیکن اس کا یہ مکمل علاج نہیں ہے. تو یہی چیز اسی وجہ سے، کیونکہ یہ سیٹ اپ ایسا ہے، یہ نظام ایسا ہے سیاست کا کہ جو بھی اوپوننٹ اس اسٹرانگ مافیا کا پاکستان میں بنتا ہے یہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جب اگین میری ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی مرتضیٰ بھٹو صاحب کو بھی یہی ایڈوائس تھی کہ سیکیورٹی فرسٹ، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں گے تو تب ہی آپ اپنی قوم کی سروس کر سکیں گے، اور اگر مطلب دشمن کا نشانہ بن گئے تو وہ ایک جو ہے بھٹوازم کی تکمیل جو ہے وہ پھر دور تک چلی جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں مختصر یہی کہوں گا کہ اگین میں اس سیاست کا تو بالکل طرفدار نہیں ہوں، لیکن چلیں کیونکہ یہ بھٹو کا بیٹا ہے مرتضیٰ بھٹو صاحب کا، وہ ہمارے لیڈر تھے. میرا حقیقی لیڈر تو ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس کی نسبت سے میں نے بھٹو کے بیٹوں کو اپنا لیڈر چنا. اور باقی یہ جو نئی جنریشن ہے یہ ہم سے جب بھی کوئی مشورہ لینا چاہے تو دے آر موسٹ ویلکم. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ تو ان کو خود ریئلائز کرنا ہے کہ ایک آدمی نے پچھلے 15 سال سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ اس مذہبی طبقے نے بھی بھٹو کو اب شہید کہنا شروع کر دیا جو بھٹو کو پھانسی دینے کے حق میں تھا. آج وہ پچھتا رہا ہے وہی طبقہ، وہ تو خیر مر گئے جنہوں نے وہ جنریشن تو ختم، لیکن جو نئی مذہبی ہے اگر آج ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہہ رہی ہے، آج اگر ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ میرے ایفرٹس ہیں. اوکے، میں نے جگہ جگہ مذہبی لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دین کی جو خدمت کی ہے وہ اللہ ایسے کام کسی اپنے ولی سے لیتا ہے. اوکے، تو جتنا ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش بنایا اس تاثر کو میں نے ختم کیا، ایسے لاجواب رکھے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا آ کے چیلنج نہیں کر سکتا. ذوالفقار علی بھٹو اقتدار کا بھوکا تھا، یہ بھی میں نے تاثر غلط کیا سوشل میڈیا کے اوپر. ذوالفقار علی بھٹو یہ کرتا تھا، جو نیگیٹیوٹی تھی اس کی ہے جی وہ شراب پیتا تھا، میں نے کہا ہاں اس نے اقرار ضرور کیا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے، لیکن تم جو ہے منافقین کی طرح صرف اس کے اقرار پر بات کرتے ہو اور اس کے توبہ پر بات نہیں کرتے. اسی جلسے میں اس نے کہا تھا میں تو اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے میں نہیں پیوں گا. تو ان کی زبانیں میں نے بند کی ہے، اور یا مقبول جان کی زبان میں نے بند کی ہے، جو اور بھی بہت سارے حرام زادے ہیں
میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ذوالفقار علی بھٹو. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی پہ احسان کیا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حقدار ہے اس کا دفاع کیا جائے. تو ہے کوئی میرے سامنے راجہ انور ہوئے, اس کو تو میں نے ایک ڈبے میں بند کر کے گندے نالے میں بہا دیا ہوا ہے. مجھ سے بڑا لائل کون ہوئے گا پیپلز بھٹو صاحب کا, بھٹو کے خاندان کا. تو بہرحال ہم سے جو بھی ہے سنسیئرلی ایڈوائز موسٹ ویلکم, لیکن ہم کسی کے در پہ جا کے تو آگے پیچھے نہیں ہونے والے. اوکے, پوری اس دنیا میں اس وقت کوئی بھٹو ازم کا رکھوالا ہے, بھٹو ازم کا کوئی وکیل ہے تو وہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں ان کو صرف یہ ایڈوائز کرتا ہوں, جونیئر بھٹو ہو, فاطمہ ہو, بھٹو فیملی کا کوئی بھی بندہ ہو, آپ کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھٹو کی بلڈ لائن کا جو اتنا بڑا خوفناک ترین سانپ جو ہے, پنیر سانپ, وہ آپ کے ارد گرد ہے. وہ نواز شریف کی شکل میں ہے, وہ عمران خان کی شکل میں ہے, وہ جرنلوں کی شکل میں ہے, وہ جناب ججوں کی شکل میں ہے, وہ جو بھی ہے وہ ایک کلٹ ہے جو 7 ستمبر 1974 سے بھٹو کے خون کا پیاسا ہے. اگرچہ انہوں نے پہلے بھی پہلے سے تھا, لیکن اس کے بعد وہ زیادہ ہو گئے تھے. اور یقین مانیں, بھٹو سے لے کے اس کے دونوں بیٹوں تک کی شہادت بھی اس پھنیر سانپ کے ڈسنے سے ہوئی ہے. تو مجھے تو یہی ہے کہ وہ بلڈ لائن پر جاتے ہیں. آگے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس کو جونیئر کو اپنا لائف سٹائل بھی بدلنا ہوگا. یہ جو اٹھ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے وداؤٹ سیکیورٹی, یہ وہ وقت نہیں ہے. آج جو ہے لوگ سروائیو کرنے کے لیے اپنا آرگنز بیچ دیتے ہیں. باپ جو ہے وہ بچے کو خود پیسے لے کے خود کا شملے پہ بیچ دیتا ہے. زندگی بہت سستی ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر. تو اس لیے اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, اگر آپ بھٹوازم کی بات کرنا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے سیاست کی بجائے, عوامی ہونے کی بجائے اپنی پروٹیکشن کا خیال رکھو.